Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं मोहम्मद यासीन हक्कानी, टीचर हाई स्कूल तिलोगड़ा, जोन बटियाज, डिस्ट्रिक्ट डोडा, DSCJ होम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की उर्दू की निसाबी किताब में शामिल नसरी असनाफ में से ड्रामे की सिनफ पर बहस करेंगे। ड्रामे की तारीफ, आगाज़ व इर्तिका, इस पर रोशनी डालेंगे। प्यारे बच्चों, ड्रामा उर्दू अदब की अहम तरीन सिनफ कहलाई जाती है। इसकी अवलिन तारीफ हमें यूनान के शुअराए आफाक, फ़लसफ़ी व नक्काद अरस्तू की लिखी हुई मशहूर ज़माना किताब बोतीका से हासिल हुई है, जिसमें वो ड्रामे को इंसानी आमाल की नकल करार देता है। नकल ड्रामे की ही नहीं, सारे फ़नून लतीफ़ा की बुनियादी कदर है। इसीलिए इससे मुताल्लिक़ तरह तरह की बहसें आए दिन होती चली आई हैं। फ़नी एतबार से ड्रामे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम प्लाट, किरदार निगारी और ज़बान व बयान या असलूब से मौसूम करते हैं। यानी प्लाट, किरदार निगारी और असलूब का नाम देते हैं। ड्रामे का प्लाट गुथा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें वाक़ात की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाक़ा पहले वाक़े के साथ इस तरह जुड़ा हुआ हो कि वो उसकी कोख से उभरता हुआ नज़र आए। दूसरा ये कि ये पहले वाक़े से ज़्यादा मुतासिर भी करे। इस सिलसिले का आगाज़ से दरमियान तक एक कड़ी की तरह इर्तिका पाना लाजमी है, ताकि जब ड्रामा दरमियान तक पहुँचे तो देखने या पढ़ने वाला ये महसूस करे कि ड्रामे का मरकज़ी मसला क्या है। नेज़ उस वक्त तक तासुर भी इस कदर शदीद हो चुका हो कि देखने या पढ़ने वाला मबहूत हो जाए, यानी उसके ऊपर पूरा ड्रामे का असर हो जाए। प्लाट में वाक़ात की तादाद जितनी कम हो, ड्रामा निगार उन्हें उतना मुअस्सर बनाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकता है। अरस्तू ने इसके लिए ये शर्त लगाई है कि अलमिये के प्लाट में सिर्फ़ इतने ही वाक़ात शामिल किए जाएं जितने किसी इंसान की एक दिन की ज़िंदगी में हो सकते हैं। इसके हुज्जम को भी इसीलिए उसने 5 मनाजिर तक ही महदूद करने की तलकीन की है। किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि इसकी तश्कील करते वक्त किरदारों की उम्र, तबके, तालीम व तरबियत और ख़ानदानी खसूसियात का लिहाज रखा जाए। न बच्चों को बुज़ुर्गों की तरह गुफ्तगू करते हुए दिखाया जाए और ना ही बुज़ुर्गों को बच्चों की तरह गुफ्तगू करते हुए दिखाया जाए। ड्रामे के हीरो का, खुसूसन अलमिये के हीरो का, आम इंसानों से थोड़ा बरतर होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सूरत में उसके अंजाम से नाज़रीन व क़ारीन मुतासिर हो सकते हैं। यानी देखने वाले और पढ़ने वाले उससे मुतासिर हो सकते हैं। ड्रामे की ज़ुबान पुरशिकवा, मुअस्सर और इजाज़ व इर्तिकाज़ की खसूसियात से मुत्तसिफ़ होना भी ज़रूरी है। मतलब ये कि ड्रामे की जो ज़ुबान हो वो पुरशिकवा हो, मुअस्सर हो, असर करने वाली हो और उसमें इजाज़ व इर्तिकाज़ यानी वो मुख्तसर हो। ये सारी खसूसियात उसके अंदर होनी चाहिए। इन खसूसियात की हामिल ज़ुबान होनी चाहिए। मुकालमे की किरदार की उम्र, तालीम व तरबियत, माहौल और ख़ानदान ज़रूरत के ऐन मुताबिक होने चाहिए, ताकि वो फितरी नज़र आए। यानी जिस किस्म के किरदार हों उसी तरह से उनकी ज़ुबान भी इस्तेमाल में लाई जाए। दुनिया की दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी ड्रामे का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसका आगाज़ औध के ताजदार वाजिद अली शाह के हाथों 1824 ईस्वी में राधा कन्हैया का किस्सा की शक्ल में हुआ।
کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جو بہت ہی کامیاب تجربہ مانا جاتا ہے، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو بر صغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیاں وجود میں آئی اور ان کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا، تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آگاہ حشر کاشمیری نے انہی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو کے ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے یک بابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے، یعنی ایسے ڈرامے جن کو ایک ہی نشست میں پورا کیا جانے لگا، اس قسم کے ڈرامے بھی تخلیق کیے جانے لگے۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہات سے روشناس کیا، یعنی نئے قسم کے ڈرامے وجود میں آ گئے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی رو نے اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ساتھ ایپک تھیٹر اور لایانی ڈراموں کے تجربوں کو ممکن بنایا، اور اس طرح ایک طرف کرشن چندر، منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی اور علی محمد لون جیسے عظیم فنکار ابھر کر سامنے آئے، تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسین، شمیم حنفی اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کرایا، یعنی انہوں نے نئی دنیا سے اردو ڈرامے کو روشناس کرایا، متعارف کروایا۔ تو بچوں، یہ تھا ڈرامے کی صنف، اس کی تعریف، اس کا آغاز اور ارتقاء۔ تو پیارے بچوں، اب ہم 10ویں جماعت کی نصابی کتاب میں شامل اردو کے مشہور افسانہ نگار محمد عمر نور الہی کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری حاصل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں محمد عمر نور الہی کون تھے، انہوں نے اردو ڈرامہ نگاری میں کس طرح سے اپنا کردار، اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ محمد عمر نور الہی، یہ قلمی نام ریاست جموں و کشمیر کی دو ایسی شخصیات کے اسمائے گرامی کا مرکب ہے جنہوں نے اس صدی کے ابتدائی برسوں میں ریاست میں نہ صرف اردو کی شمع کو جلائے رکھا، بلکہ اپنی انتھک لگن سے اس کی لوگ کو زیادہ سے زیادہ تنومند و تاباں کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ یعنی اردو ادب کی شمع کو محمد عمر نور الہی نے اس صدی کے اوائل میں، اس صدی کے شروع میں جلائے رکھا، اور اس کی جو روشنی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ تاباں، یعنی زیادہ سے زیادہ روشن کرنے کی کوشش وہ کرتے رہے۔ یہ دو شخصیات ہیں صاحبزادہ محمد عمر اور منشی نور الہی۔ صاحبزادہ محمد عمر الگ سے ایک مصنف تھے اور منشی نور الہی ایک اور مصنف تھے، اور یہ دونوں حضرات اکٹھا ایک ہی قلمی نام محمد عمر نور الہی سے اپنی تصنیفات کو شائع کرواتے رہے۔ صاحبزادہ محمد عمر جموں کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان نے ریاست میں علم و ادب کی شمع کو فروزاں رکھنے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں اردو ادب کی کوئی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ صاحبزادہ محمد عمر 1300 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے نانا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، یعنی ان کے والدین فوت ہو گئے اور ان کے نانا نے ان کی پرورش کی۔
1894 عیسوی میں ان کے نانا بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، یعنی نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش آپ کی بے اولاد خالہ کے حصہ میں آئی، یعنی ان کی خالہ جو تھی ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے محمد عمر کی پرورش کا ذمہ لیا، جس نے بڑی شفقت و محبت سے آپ کو پروان چڑھایا۔ 1905 عیسوی میں آپ نے رمبیر ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کے فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لیا۔ منشی نور الہی سے اس سے قبل ہی آپ کی شناسائی ہو چکی تھی، یعنی منشی نور الہی جو دوسرے ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لینے سے پہلے ہی محمد عمر کی جو ہے جان پہچان ہوئی تھی۔ لاہور کے قیام نے تعلقات کو مزید مستحکم کیا۔ لاہور کے اندر جب وہ رہے تو ان کے آپسی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے، اور یہ دوستی اس قدر بڑھی کہ کچھ مدت بعد ہی منشی صاحب کے برادر بزرگ میاں فضل الہی بیرسٹریٹ لا کی بیٹی سے آپ کی نسبت قرار پائی، یعنی منشی صاحب کے جو بڑے بھائی فضل الہی صاحب تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ محمد عمر کا نکاح ہو گیا۔ چنانچہ انہی کے توسط سے صاحبزادہ محمد عمر جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں مترجم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ترجمہ کرنے کا کام جموں کشمیر کے ہائی کورٹ میں محمد عمر کو ملا، اور تعلیم ترک کر کے جموں چلے آئے، اور 1908 عیسوی میں وہ واپس اپنا تعلیم کا سفر چھوڑ کر جموں واپس آ گئے۔ علم حاصل کرنے کی لگن بچپن سے ہی تھی، اور ہر وقت کسی نہ کسی علمی کام میں خود کو مصروف رکھتے تھے۔ سرکاری ملازمت کی خاطر اگرچہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے وطن لوٹ کر آئے، لیکن علم حاصل کرنے کی خواہش بدستور جاری رہی۔ چنانچہ ملازمت کے دوران گوناگوں مصروفیات کے باوجود تعلیمی استعداد کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کی انتھک محنت و لگن سے انہوں نے منصفی کا امتحان پاس کر کے قانون کی سند حاصل کی، اور اس طرح 1925 عیسوی سے 1936 عیسوی تک بطور جج مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے، اور 1936 عیسوی میں سب جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، اس کے بعد وکالت کرتے رہے۔ صاحبزادہ محمد عمر کا انتقال 3 اکتوبر 1946 عیسوی کو صبح کے وقت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوا، اور جموں میں قلعہ باہو کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں سپرد خاک کیے گئے، یعنی ان کو جموں کے قلعہ باہو کے سامنے جو قبرستان ہے جس کا نام پیر قادر بخش قبرستان ہے، وہاں پر دفن کیا گیا۔ صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں اس چنگاری نے بچپن میں ہی سلگنا شروع کر دیا تھا، جس نے بعد میں شعلہ جوالہ کی شکل اختیار کر کے ان کے ادبی ذوق کے لیے مہمیز کا کام انجام دیا۔ یہ چنگاری ان تھیٹریکل کمپنیوں نے بھڑکائی جو جموں میں ڈرامہ کھیلنے کے لیے اکثر آیا کرتی تھی۔ مہاراجہ بہادر ان سرگرمیوں میں نہ صرف خود دلچسپی لیتے تھے، بلکہ وہ ایسی کمپنیوں کی خاص حوصلہ افزائی کرتے جو یہاں آ کر ڈرامے کھیلتی یا تماشے دکھاتی۔ چنانچہ انہی کمپنیوں کی وجہ سے صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ چنگاری روشن ہوئی جس نے بعد میں ان سے نہ صرف ڈرامے لکھوائے بلکہ انہیں کھیلنے اور کھلوانے کے لیے بھی آمادہ کیا۔ منشی نور الہی جو ایک الگ شخصیت تھی، ان کی ولادت 1883 عیسوی کے آس پاس لاہور میں ہوئی۔ تعلیمی مراحل بھی وہیں طے کیے، اور وہیں کے اسکول کے بعد گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی میاں فضل الہی بیرسٹریٹ لا کے سپرد تھی۔ منشی صاحب کرکٹ کے بہترین کھلاڑی تھے۔ ریاست کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ بھی کرکٹ کے رسیا تھے، یعنی کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، اور اکثر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے جو اچھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ وہ دل کھول کر کرکٹ کھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔
چنانچہ انہوں نے منشی نور الہی کے خیل سے متاثر ہو کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کے ریاست میں بلایا۔ اس طرح آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے دربار کشمیر میں ملازم ہو گئے۔ پہلے محکمہ کسٹم و آبکاری میں رہے، پھر بندوبست مال میں تحصیلدار ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک جا پہنچے۔ 17 اپریل 1935 عیسوی کو ذیابیطس کی وجہ سے لاہور میں انتقال کیا اور میانی صاحب قبرستان میں دفن ہوئے۔ صاحبزادہ محمد عمر اور منشی نور الہی کو اگرچہ ملازمت کے دوران بہت کم ایسے موقع نصیب ہوئے کہ جب وہ دونوں کسی ایک جگہ پر تعینات رہے ہوں جس کی اشتراک عمل کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے ضرور مشورہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کام شروع کرنے سے پہلے خط و کتابت کے ذریعے آپس میں مشورہ کر لیتے، یا پھر کام مکمل ہونے پر مسودہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے جو اسے دیکھنے کے بعد مناسب مشوروں سے نوازتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ سرکاری دورے کے دوران اگر دوسرے کی جائے تعیناتی قریب ہی ہوتی تو ملاقات کر کے مشورہ کر لیتے۔ اکثر و بیشتر مسودے سے متعلق آخری رائے محمد عمر ہی قائم کرتے اور انہی کی رائے سے وہ پریس میں چلا جاتا۔ انہوں نے جتنے بھی علمی و ادبی کام کیے وہ سب دونوں کے مشترکہ قلمی نام کے ساتھ شائع ہوتے رہے۔ دونوں کے تعلق خاطر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی جو پہلے واقع ہوا، صاحبزادہ محمد عمر اپنی ساری تحریریں مشترکہ قلمی نام محمد عمر نور الہی کے نام سے ہی منظر عام پر لاتے رہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے، جو ناٹک ساگر کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، جسے ڈرامے کی عالمی تاریخ و تنقید قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ کتاب 1924 عیسوی میں شائع ہوئی، جس پر مہاراجہ کی طرف سے مؤلفین کو 250 روپے کا نقد انعام ملا۔ اس کے علاوہ متعدد ڈرامے، افسانے، تنقیدی مضامین اور نظم پارے ریاستی اردو ادب کو آپ کی دین ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا محمد عمر اور نور الہی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان کے مشہور لکھے ہوئے ڈرامے بور کے لڈو کو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔